आप सबको खुश आमदीद। मैं पास्टर यशुआ से पूछूंगा कि आया मैं कुछ ऐसे लोगों को दावतनामा भेज सकता हूं जो मखलसी की तारीख के मौजू पर सिलसिलावार तालीम पाने में दिलचस्पी रखते हैं, और आप में से बाज इसीलिए यहाँ पर मौजूद भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिला तखीर मजीद किसी तारफ के मैं आगाज करना चाहूँगा। पिछली दफ़ा हमने नसब नामों के वसीला से खुदा के मखलसी के काम के बारे में सीखा था। हमने पैदाइश 5 बाब, 11 बाब और फिर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के पहले बाब में नसब नामों को देखा था। इस बार मैं चाहूँगा कि हम मुख्तसर तौर पर बियाबान के वसीला से मखलसी के काम पर सोचो विचार करें। दूसरा मौजू या अनवान बियाबान में खुदावंद यीशु के साथ चलना होगा, या फिर बियाबान में खुदावंद यीशु को दरियाफ्त करना। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर नक्शा और अनवान मौजूद है। मैं इस किताब में से तालीम दे रहा हूँ, मशल का अहद। ये किताब रेवरेंड इब्राहिम पार्क की लिखी हुई है। मखलसी की तारीख के सिलसिला की ये दूसरी किताब है। बहुत से लोग इस नक्शा की वजह से भी इस किताब को खरीद रहे हैं। बेशक ये किताब इस नक्शा की वजाहत करती है। ये नक्शा खरूज और बियाबान का नक्शा है, लेकिन मेरे लिए तो ये नक्शा मेरी जिंदगी का नक्शा है। मसीह यीशु पर मेरा ईमान, मसीह यीशु के साथ मेरा चलना, ये सब कुछ इस नक्शे में मौजूद है। ईमाल की किताब 7 बाब 38 आयत। अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें। ईमाल 7 बाब 38 आयत। यहाँ पर यूं मरकूम है, ईमाल 7 बाब 38 आयत में खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ता के साथ जो कोहे सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे। यूनानी ज़बान में लफ्ज अक्लीसिया इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज कलीसिया के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। एक्लीसिया दो अल्फाज का मजमुआ है। एक का मानी है में से निकला हुआ या से सादर होने वाला। कलीसिया क्लेऑन की मामूल की हालत है, जिसका मानी है में से बुलाए हुए। मैं और आप गुनाह के बंधनों और इस गुनाह भरी दुनिया से बुलाए और छुड़ाए गए हैं, जबकि बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से बुलाए और छुड़ाए गए थे, इसलिए उन्हें बुलाए हुए कहा गया। बाज औकात कलीसिया का अंग्रेजी ज़बान में जमायत, असेंबली या कलीसिया भी तर्जमा किया गया है। ईमाल 7:38 ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ता के साथ जो कोई सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे। बस बनी इस्राएल के बियाबानी सफर को कलीसिया में अपनी जिंदगी के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसका इतलाक हम अपनी जिंदगी और कलीसिया के तौर पर भी गौर कर सकते हैं। हम कलीसिया हैं, हम बुलाए गए हैं। मुकाशवा 11 बाब 8 आयत। और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है। खुदा यीशु मसीह को मुल्क मिस्र और सदूम में मसलूब नहीं किया गया था, लेकिन अलामती तौर पर सदूम और मिस्र
گناہ کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں جس کے سبب سے خدا یسوع مسیح مصلوب ہوا تھا۔ مصر گناہ بھری دنیا کی علامت ہے جہاں پر ہم غلامی کی حالت میں جوئے کے نیچے تھے، لیکن فسح کے برہ کے وسیلہ سے، جی ہاں، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے گواہی دی کہ دیکھو خدا کا برہ، خداوند یسوع خدا کا برہ ہے، وہ ہمارے اور دنیا کے تمام گناہ اٹھا کر لے گیا۔ فسح کے برہ کے وسیلہ یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم بیابان میں بلائے گئے، اس لیے یہ بیابانی سفر ملک کنعان کی طرف سفر ہے۔ یہ سفر سیدھا نہیں، بعد ازاں ہم دریافت کریں گے، بلکہ 40 برس ایک طویل بیابانی سفر ہے، گھومتے ہوئے پھر نیچے جنوب کی طرف اور پھر اوپر کی طرف سفر کرتے ہوئے کنعان میں داخل ہوئے۔ ہماری ایمان کی زندگی کس قدر پیچیدہ ہے، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم خیمہ زن ہونے والی پہلی جگہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ 42 خیمہ زن ہونے والے مقامات سے جو جلجال تک پھیلے ہوئے تھے، جو کہ کنعان میں ہے، اس سارے عمل سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی زندگی میں ایمان کی نشو و نما، ترقی و ترویج کا عمل کیسے درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہمارا کام بیابان میں خداوند یسوع کو دریافت کرنا ہے۔ خداوند یسوع اس بیابان میں کہاں ہے؟ بعض لوگ یہ کہیں گے جی ہاں، نقشہ میں ہمیں جے نظر آ رہا ہے، اس جے سے یسوع کا نام ہی بنتا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہم درجہ بدرجہ آگے بڑھیں گے شروع سے آخر تک۔ یہ بیابانی سفر ہمیں یسوع کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ پہلے گھنٹے میں ہم آغاز کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ بیابانی سفر کیوں ضروری تھا؟ کیا یہ خدا کا منصوبہ تھا، یا پھر کسی کے گناہ یا نافرمانی کی سزا، یا پھر یوں ہی سب کچھ ہو گیا تھا؟ آئیں پیدائش 15 باب کو دیکھیں، 13 تا 16 آیت تک۔ یہ وہ عہد ہے جو خدا نے ابراہیم سے باندھا۔ پیدائش 15 باب 13 تا 16 آیت۔ یہ وہ عہد ہے جو خدا نے ابراہیم سے باندھا۔ یہ وہ عہد ہے جو مشل کا عہد کہلاتا ہے۔ جب خدا ابراہیم سے 2 چیزوں کا وعدہ کرنے کے لیے آیا، خدا نے وعدہ کیا کہ میں تجھے اولاد بخشوں گا۔ پچھلی دفعہ جب ہم نسب ناموں کی بات کر رہے تھے تو ہم نے وعدہ کی نسل کی اہمیت کے بارے سیکھا تھا۔ خدا نے کہا تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی۔ خدا نے وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک ملک دوں گا، میں تجھے اولاد بخشوں گا۔ ابراہیم اس وقت خدا کے وعدہ پر ایمان لایا جب اس کے ہاں ابھی ایک بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور خدا نے اسے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ پھر خدا نے کہا کہ میں تجھے ایک ملک دوں گا۔ ذرا سوچیں، ہمارے خیال کے مطابق کیا اس بات پر ایمان رکھنا آسان ہے؟ آپ کی عمر 80 یا 90 برس اور خدا کہے کہ ہاں، آپ کے ہاں بہت سی اولاد پیدا ہوگی، حالانکہ آپ کے ہاں ایک فرزند بھی پیدا نہ ہوا ہو۔ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ یا پھر اگر خدا آپ سے کہے کہ میں یہ ملک آپ کو دوں گا، کون سی بات آسان ہے؟ جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں یہ ملک تجھے دوں گا تو ابراہیم نے سوال کھڑا کر دیا، خداوند یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ جب خدا نے کہا کہ میں تجھے بہت سی اولاد بخشوں گا تو ابراہیم ایمان لایا اور خدا نے یہ اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔
لیکن جب خدا نے کہا کہ میں یہ ملک تجھے دوں گا تو ابراہیم نے کہا کہ خدا میں کیسے جانوں کہ یہ ملک تو مجھے دے گا۔ خدا نے ابراہیم کو ایک قربانی گزرانے کے لیے اس کی رہنمائی کی۔ 13 سے 16 آیت اور پھر 17 آیت۔ اور اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان لے کہ تیری نسل کے لوگ اس ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے۔ جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ سے ہو کر گزری، اسی لیے اسے مشعل کا عہد کہا جاتا ہے۔ جس طریقہ سے خدا نے یہ سب کچھ کیا اس دور میں قومیں اسی طرح سے عہد باندھا کرتی تھیں۔ آئے اس عہد کے متن کو دیکھیں۔ 13 اور 16 آیت بیان کرتی ہے خدا نے ابراہیم سے کہا یقین جان لے تیری نسل کہ لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے۔ ہم نے پہلے بھی اس حوالہ کو دیکھا ہے۔ یہاں پر خدا بنی اسرائیل کے مصر میں 400 برس تک غلام رہنے کی بات کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم کے ہاں اسماعیل یا اسحاق پیدا ہوتے خدا ابراہیم کو بتا رہا ہے کہ 400 برس تک اس کی نسل مصر میں غلامی کے جوئے کے نیچے رہے گی۔ 14 آیت لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے۔ کیا ایسا ہوا؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہوا۔ جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے تو مصریوں نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا۔ خدا نے پہلے ہی یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ 15 آیت اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا۔ 16 آیت اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے۔ خدا کہہ رہا کہ چوتھی نسل میں تو یہاں آ جائے گا۔ یہ یہاں کہاں ہے؟ کہاں لوٹ آئیں گے؟ ملک کنعان میں خدا نے یہ کہا کہ چوتھی نسل میں تو یہاں واپس آئے گا۔ یہ ہے خروج اور بیابانی سفر، یعنی ملک کنعان کی طرف واپسی کا سفر۔ سوال یا اشارہ یہ ہے چوتھی نسل یہ کون ہے؟ خدا ابراہیم سے کلام کر رہے تیری چوتھی نسل۔ پس ابراہیم پہلی نسل ہے۔ خدا ابراہیم کی نسل کے تعلق سے بات کر رہے۔ وعدہ کی نسل اسحاق دوسری پشت ہے۔ تیسری نسل شروع میں اسحاق کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، پہلا عیسیٰ اور دوسرا یعقوب۔ دونوں میں سے یعقوب ہے جس نے پیدائشی حق اور خدا کے عہد کو حاصل کر لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یعقوب کے ہاں 12 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ چوتھی نسل کون ہے جس کے تعلق سے خدا کلام کر رہا ہے؟ چوتھی پشت میں وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ کون سی چوتھی پشت جس کے تعلق سے خدا کلام کر رہا ہے؟ چوتھی نسل میں وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اسحاق کا کون سا بیٹا ملک کنعان واپس آیا؟ جی ہاں، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ شرما رہے ہیں اور بڑی فروتنی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی واپس نہ آیا، وہ تو ملک مصر میں مر گئے، ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں لوٹا۔ ساری پشت ملک مصر میں مر مٹی، کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ یہ چوتھی نسل کون ہے؟ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہودا، کیونکہ متی 1 باب کے مطابق یہودا کی نسل آگے بڑھی۔ اس نسب نامہ سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا تھا۔ پھر پہلی تواریخ 5 باب 1 آیت پہ لوٹا تو یوسف ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ عبرانی کے خط میں مندرج ایمان کے نسب نامہ میں جہاں ایمان کی تعریف بیان کی گئی ہے، عبرانیوں 11 باب کے مطابق یہ یوسف ہے۔ ایمان کے تسلسل کے مطابق یہ کیوں کر اہم ہے؟ جب ہم خدا کے عہد کے تعلق سے بات کرتے ہیں،
عہد کے تسلسل کے لیے ایک اہم چیز جسے ہم نے مد نظر رکھنا ہے وہ ہے ایمان۔ اسی لیے تو ہم خدا کے فرزند کہلاتے ہیں، خدا کی اصل و نسل، ابراہیم کے فرزند۔ میں آپ کے بارے میں تو نہیں، لیکن اپنے تعلق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے بارے میں پوری یقین دہانی ہے کہ میری رگوں میں یہودی خون گردش نہیں کر رہا۔ اس لیے کوئی امکان نہیں کہ میں ابراہیم کا فرزند کہلا سکوں۔ تاہم ایمان کے وسیلہ سے، جیسا کہ رومیو اور غلطیوں میں لکھا ہے، پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے ہم ابراہیم کے فرزند ٹھہرے۔ یہ ایمان ہی ہے جو آپ کو جائز فرزند بناتا ہے۔ یوسف کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اس میں ایمان تھا۔ آپ ان سب باتوں کو یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ ہم اس بات پر بھی غور کر سکتے ہیں، کون ہے جو ملک کنعان واپس آیا؟ کون ہے جس نے ملک کنعان واپسی میں اہم کردار ادا کیا؟ جی ہاں، یہ یوسف ہی ہے۔ آئے پیدائش 50 باب پر نظر ڈالیں۔ 50 باب، پیدائش کی کتاب 50 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے۔ پیدائش 50 باب، اس کی 22ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے، اور یوسف 110 برس تک جیتا رہا۔ ابراہیم کے زمانہ سے اس وقت تک کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ خروج کے وقت تک کتنا عرصہ گزر گیا تھا؟ یسوع نے اپنے بھائیوں کو یاد کرایا، یوسف نے اپنے بھائیوں کو یاد کرایا کہ خدا تمہیں اس ملک سے نکال کر وعدہ کی سرزمین پر پہنچائے گا جو کہ ملک کنعان ہے۔ یوسف نے یاد دہانی کرائی، یوسف نے ان سے وعدہ لیا کہ خدا تم پر مہربانی کرے گا، تم میری ہڈیوں کو اس ملک سے لے کر جانا۔ اس دور میں لاش کو خوشبو لگائی جاتی تھی، خاص طور پر شاہی خاندان میں یہ عام رواج تھا۔ یوسف نے ان سے وعدہ لیا کہ جب خدا تمہیں یاد کرے اور تم پر مہربانی کرے اور اس ملک سے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں لے کر جائے، اس نے کہا جب، اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر خدا تم پر مہربانی کرے اور تمہیں اس ملک سے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں لے جائے تو، بلکہ اس نے کہا جب، اگر نہیں بلکہ جب۔ ہم انسانوں کو یاد دہانی کے لیے جسمانی نشانات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا انہوں نے یاد رکھا؟ کیا وہ یوسف کی ہڈیوں کو وہاں سے لے گئے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یوسف خدا یسوع مسیح کا عکس ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر غور کریں، میں وضاحت کرنا چاہوں گا کیوں میں یہ سب کچھ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری زندگی بیابان کی طرح ہے۔ ہماری زندگی ایمان کی زندگی ہے، جس کے تعلق سے خدا نے پہلے ہی یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ بیابان سے گزرتی ہوئی اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہے، جو کہ ہمارا آسمانی گھر ہے۔ ہماری اگلی منزل خدا کی بادشاہی ہے، یہی روحانی کنعان ہے، یہی ہمارے لیے وعدہ کی سرزمین ہے۔
آپ کہاں سے گزر رہے ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ آپ بیابان سے گزر رہے ہیں، روحانی بیابان، یہ کلیسیا ہے۔ جب بنی اسرائیل بیابان میں آئے وہ ہکا بکا رہ گئے، ایک ماہ بیابان میں گزارنے کے بعد وہ تھک ہار گئے، 3 ماہ کے بعد وہ مزید تھک گئے۔ انہوں نے کہا آؤ واپس چلیں، آؤ واپس چلیں۔ چند دنوں کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا آؤ واپس چلیں۔ میری اور آپ کی صورتحال کیسی ہے؟ جب آپ نے چرچ آنا شروع کیا، جب آپ نے مسیح یسوع کے نام کا اقرار کیا، اس پر ایمان لائے، جب آپ اس دنیا گناہ کے بندنوں، نشے کی لت سے باہر آ گئے، جب گناہ آلودہ عادات سے ہم باہر نکل آئے، تو کیا ہم واپس جانا نہیں چاہتے تھے؟ کیا کلیسیا آپ کے لیے پر مسرت، شادمانی اور خوشی کی جگہ تھی؟ ایسا دلکش مقام جہاں سے آپ واپس لوٹنا نہیں چاہتے تھے؟ بعض لوگ سر ہلا رہے ہیں، جی ہاں، ہم تو واپس دنیا داری اور اپنی بد عادات میں واپس لوٹنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ باہر برائے مہربانی جھوٹ نہ بولیں، حتیٰ کہ میں اگرچہ پاسبان ہوں، میں بھی واپس لوٹنا چاہتا تھا۔ پاسٹر یشوع کی زندگی میں بھی ایسا وقت یقینی طور پر آیا ہوگا کہ وہ بھی واپس لوٹنے کا آرزو مند تھا، خاص طور پر جب کلیسیا میں مسائل سر اٹھانے لگتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا کلیسیا میں مشکلات اور مسائل پیدا نہیں ہوتے؟ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے، بیابان کی طرح، بالکل بیابانی زندگی کی طرح۔ بنی اسرائیل کیوں بیابان میں آئے تھے؟ کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایسے ملک میں لے کر جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ ان کے ذہن دودھ اور شہد کے خیالات سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ بیابان میں آ گئے۔ کون سا شہد اور کون سا دودھ؟ مجھے کوئی شخص بتا رہا تھا کہ جب آپ مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر طرف برکت اور خوشحالی ہوتی ہے۔ آپ کلیسیا میں آئیں، آپ کو لڑائی جھگڑے دیکھنے کو ملیں گے، گنہگار لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ کئی دفعہ آپ خود بھی گناہ کی حالت میں ہی گرجا گھر آتے ہیں، آپ کی زندگی میں بڑبڑاہٹ ہوتی ہے۔ خدا نے دراصل ہمیں یہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ ہم بیابانی سفر سے گزر کر ہی وعدہ کی سرزمین میں پہنچیں گے۔ مسیحی زندگی ایک درجہ بدرجہ آگے بڑھنے والی زندگی ہے۔ خدا نے ابراہیم سے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو اپنی بادشاہی اور اپنی قوم کے طور پر سرفراز کروں گا، لیکن پہلے انہیں ملک مصر میں غلامی کے جوئے کے نیچے رہنا ہوگا، اور پھر میں ان کی رہنمائی کروں گا اور انہیں وہاں سے نکال لاؤں گا۔ جب وہ ملک مصر میں تھے اور اس تعلق سے سب کچھ بھول گئے، 400 برس اب تک کئی پشتیں گزری تھیں، 10 پشتیں، اور ان 10 پشتوں میں خدا کے کلام کو وہ یاد نہ رکھ سکے، کیونکہ وہ مصر میں عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کے آپس میں کوئی رفاقت نہیں تھی، نہ ہی وہ سبت کے دن کو پاک مان سکتے تھے۔ ہم ایسے شواہد دیکھتے ہیں کہ وہ بت پرستی میں پڑ گئے، ملک مصر میں وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ ان 10 پشتوں نے خدا کے وعدہ کو فراموش کر دیا۔ اب یوسف ہی تھا جس نے انہیں خدا کا عہد یاد کرایا اور لوگوں کو بتایا۔ اسی طرح خدا نے ہمیں چن لیا ہے، اور خدا نے ہمارے لیے ایمان کی زندگی رکھی ہے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ ہم نے ہم سب کچھ بھول گئے، لیکن خدا یسوع نے آ کر یوسف کی طرح ہمیں ایک نشان دیا، بالکل ایسے جس طرح یوسف نے اپنی ہڈیاں ایک نشان کے طور پر چھوڑی تھیں۔ یسوع نے بھی ہمارے لیے صلیب اور اپنے خون کا نشان باقی چھوڑا ہے تاکہ ہم یاد رکھ سکیں۔ اور یوسف نے یہ کہا تھا، تم میری ہڈیاں ملک کنعان میں سے لے جانا، ملک کنعان میں لے جانا۔ خدا یسوع نے کہا کہ تم میرا کلام اور میرا روح لو، یہ ملک کنعان یعنی آسمان کی بادشاہی کی طرف رہنمائی کریں گے۔ بس انہوں نے کیا کیا؟ آئیں خروج کی کتاب کے 13 باب اور اس کی 19 آیت کو دیکھیں۔ جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے،
یہاں پر خروج کا منظر دکھائی دیتا ہے 19 آیت۔ اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا، اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا۔ یوسف کی ہڈیاں یا اس کی لاش کو دفنایا نہیں گیا تھا، بلکہ اس پر خوشبو ملی گئی تھی، اسے کفن میں لپیٹا گیا اور انتظار تھا کہ ملک مصر سے خروج کر کے اسے کنعان لے جایا جائے گا، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بن گیا۔ کیا وہ یوسف کی ہڈیوں کو ملک مصر سے نکال کر کنعان لے جانے میں کامیاب ہوئے؟ لیکن ملک مصر سے نکلنے کے وقت کے بعد خروج، احبار، گنتی اور استثنا کی کتابوں میں ہم یوسف کی ہڈیوں کے تعلق سے کچھ نہیں پڑھتے، لیکن بعد جب وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، انہوں نے وعدہ کی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے جنگیں لڑی، پھر وہ وہاں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد یشوع مر گیا۔ یشوع کی کتاب کھولیں، 24 باب 30 اور 31 آیت۔ اور اسرائیلی خدا کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور خدا ان کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ 32ویں آیت۔ اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے قطع میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ حمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ جی ہاں، وہ یوسف کی ہڈیوں کو ملک مصر سے لے کر آئے تھے۔ پس خروج اور بیابانی سفر یوسف کی ہڈیوں سے ہی شروع ہوا تھا۔ یہاں پر گویا لبے لباب بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم آخر میں یوسف کی ہڈیوں کا دوبارہ ذکر سنتے ہیں۔ پس یوسف کی ہڈیوں کی اس سفر میں اور ہمارے لیے کیا اہمیت ہے کہ یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے ہم اس کا اپنی زندگی پر اطلاع کر سکیں۔ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ یوسف یسوع مسیح کا عکس ہے۔ وہ اپنے باپ کا پیارا بیٹا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے لیے خاص لباس بھی تیار کروایا تھا، اور یہ بوک المون یعنی ایک رنگین جبہ تھا۔ عبرانی زبان میں اس کے لیے کیٹونٹ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایسا لباس جو اس دور میں کاہن پہنا کرتے تھے۔ پس اسے ہمیں یوسف کے کردار کا بطور کاہن پتہ چلتا ہے۔ ایک کاہن کیا خدمات سر انجام دیتا ہے؟ وہ کفارے کی قربانیاں گزرانا کرتے تھے۔ اس لباس کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے پھاڑ ڈالا گیا۔ خدا یسوع مسیح کے لباس کے ساتھ کیا ہوا؟ یوحنا 19 باب 21 تا 22 آیت۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پیلاطس سے کہا کہ یہودیوں کو بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کو بادشاہ ہوں۔ پیلاطس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ جی ہاں، یسوع مسیح کے لباس کو پھاڑا گیا، اس پر خون کے دھبے تھے۔ قربانی کے جانور کا خون، گناہ کی قربانی کے لیے یسوع کا خون۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس نے یسوع کو پکڑوایا تھا؟ وہ اپنوں کے درمیان آیا، وہ یہودیوں کے درمیان رہا۔ کون اس کے بھائیوں کی نمائندگی کرتا ہے؟ کون اس کے بھائیوں کی نمائندگی کرتا ہے؟ کس نے یہ خیال کیا کہ یوسف کو مارے نہیں بلکہ اسے بیچ ڈالیں؟ یہودا نے یہ کہا تھا کیونکہ اس کے بھائی اسے مار ڈالنا چاہتے تھے۔ کسے یسوع کو بیچ ڈالنے کا خیال آیا تھا؟ یہودا۔ یونانی زبان میں یہودا کے لیے جوداس کا لفظ آیا ہے۔ عہد عتیق اور عہد جدید میں ایک ہی نام کتنی قیمت ٹھہرائی گئی۔ چاندی کے سکے، یہودا کے لیے چاندی کے سکے، اس یسوع کو بیچ ڈالا گیا جس طرح یوسف کو بیچ ڈالا گیا تھا۔
یوسف کو بنیادی طور پر اسے باپ کی نظر میں ظاہر کیا گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ خدا یسوع کو واقعی مصلوب کر دیا گیا۔ یوسف بھی ایک گورنر کے رحم و کرم پر تھا۔ یوسف کی زندگی بھی پینتوس پلاطس کے ہاتھوں میں دے دی گئی۔ یوسف کو ایک قید خانہ میں ڈالا گیا۔ یوسف کو قبر میں ڈالا گیا۔ یسوع کو مصلوب کیا گیا تو دو ڈاکو اس کے دائیں اور بائیں لٹکائے گئے۔ ان میں سے ایک تو بچ گیا اور دوسرا لقمہ اجل ہو گیا۔ جب یوسف قید خانہ میں تھا تو وہاں پر بھی دو مجرم تھے، ایک بچ گیا اور دوسرا پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر یوسف نے کہا، میری ہڈیوں کو یاد رکھنا۔ ہڈیوں کی کیا اہمیت ہے؟ پیدائش کی کتاب کے 2 باب میں ہوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ آدم نے کہا، یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اگر آپ اپنی بیوی کے پاس جا کر کہیں، آپ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہو، تو وہ کیا کہے گی؟ اپنی شادی کی سالگرہ کے موقع پر بڑے ادب سے جھک کر اپنی بیوی سے کہیں، ہنی تم بہت خوبصورت ہو، تم میری ہڈی ہو، تم ایک ہڈی کی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہڈی کے ساتھ آپ کی پٹائی ہو جائے لیکن ہڈیوں میں سے ہڈی کا معنی ہے، اگر آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو ہڈی کی اہمیت بتائے گا۔ دراصل ہڈی ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر خون بنتا ہے۔ ہڈی ہی سے آپ کے جسم کا ڈھانچہ اور خوبصورتی بنتی ہے۔ آپ کے پاس خون اور گوشت ہو لیکن ہڈی نہ ہو تو آپ کیسے دکھائی دیں گے؟ ہڈی ہی سے ڈھانچہ اور پورا انسان بنتا ہے۔ یہ لفظ عبرانی میں جوہر ہے، یہ اختتام ہے، یہ ایسنس ہے، یہ جوہر ہے، یہ بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہڈی کی قدر و قیمت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب آدم نے کہا کہ تم میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہو تو اس نے یہ کہا تھا کہ تم میری زندگی کا مرکز و محور ہو، تم میری زندگی کا جوہر اور مرکز ہو۔ اب آپ اپنی بیوی سے یہ کہیں تو وہ متاثر ہوگی۔ حزقیل 37 باب میں ہم صرف ہڈیاں دیکھتے ہیں۔ جب آب حیات نے ان ہڈیوں کو چھوا تو وہ زندہ ہو گئیں۔ مزید برآں فسح کے دوران خدا نے اپنے لوگوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ فسح کے برے کی کوئی ہڈی نہ توڑیں۔ خروج 12 باب کو دیکھیں۔ عہد عتیق میں سے خروج کی کتاب 12 باب 46ویں آیت، خدا کے کلام میں سے خروج 12 باب 46ویں آیت، اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ ابھی ہم نے خروج 12 باب 46ویں آیت کو پڑھا ہے۔ کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ ایسا کیوں کرنا ہے۔ جب آپ چھوٹا گوشت کھاتے ہیں تو پھر آپ ہڈیاں بھی پسند کرتے ہیں، کیونکہ بہترین حصہ تو ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی گودا، چکناہٹ، کھانے والی ایک زبردست چیز۔ آپ کو گوشت پسند ہے؟ آپ کو ہڈیوں کا شوربہ بھی پسند ہوتا ہے؟ جی ہاں، مجھے تو ہڈیاں بہت پسند ہیں۔ انہیں برے کی ہڈیاں تو نہیں
توڑنی تھیں تو پھر انہیں اس برہ کو کس طرح کھانا تھا؟ آپ انہیں کس طرح کھاتے ہیں؟ انہوں نے تابعداری کی، انہوں نے برہ کی ہڈیاں نہ توڑی۔ یوحنا 19 باب کی 31ویں آیت۔ پس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پیلاطس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ صلیب اس طرح سے بنائی جاتی تھی کہ مجرم کے لٹکے ہوئے پاؤں صلیب پر ایک جگہ پر رکھے جا سکتے تھے، یعنی اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی بنائی جاتی تھی تاکہ جب وہ تکلیف کی حالت میں اپنے جسم کو تناؤ کی حالت میں لائے تو نیچے کی طرف نہ گرے، بلکہ زیادہ وقت تک تکلیف کی حالت میں رہ سکے۔ مجرم کا سانس گھٹ رہا ہوتا تھا اور وہ بڑی تکلیف کی حالت میں ہوتا تھا، لیکن جب اس مجرم کو مارنا ہوتا تھا تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی۔ جی ہاں، جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی۔ یہ نوشتہ پورا ہوا کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ نوشتہ بھی پورا ہوا، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ یوحنا کی انجیل ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں خدا نے کہا تھا کہ برے کی ہڈیاں نہ توڑیں۔ کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یسوع کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تو وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ زندہ ہوتا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ جو خدا یسوع کو زندہ کر سکتا ہے وہ اسے درست حالت میں زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ خدا نے کہا تھا کہ برے کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں۔ ہڈیاں جوہر کو ظاہر کرتی ہیں، ہمیں یسوع کے جوہر کو الگ نہیں کرنا۔ یوسف نے کہا میری ہڈیوں کو یاد رکھنا۔ واقعی انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو یاد رکھا۔ وہ ملک مصر سے بیابانی سفر کے دوران اس کی ہڈیوں کو ملک کنعان تک لے گئے، حتیٰ کہ جب وہ وعدہ کی سرزمین پر قابض ہونے کے لیے دوسری قوموں سے جنگ میں نبرد آزما تھے تو وہ یوسف کی ہڈیوں کو اٹھائے رہے۔ 16 برس تک وہ ان ہڈیوں کو اٹھائے رہے۔ پھر انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو دفن کر دیا۔ یسوع نے کہا میں جا رہا ہوں لیکن میں اپنا روح بھیجوں گا، روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم میرے کلام کو سمجھو گے اور میں واپس آؤں گا۔ بنی اسرائیل کے لیے یوسف کی ہڈیاں ایک یاد دہانی تھی۔ جس طرح بنی اسرائیل عہد کے صندوق کی قدر کرتے تھے، اسی طرح بنی اسرائیل یوسف کی ہڈیوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے رہے۔ ان کے لیے یہ ہڈیاں کس قدر اہم تھیں، اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے خدا کا کلام ہی ہماری رہنمائی کرے گا، جو کہ یسوع کا جوہر ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم ان ہڈیوں یعنی خدا یسوع کے کلام کو تھامے رہیں۔ لازم ہے کہ ہم ہڈیاں اٹھائے رہیں۔ جنہوں نے ہڈیاں اٹھائی تھیں ان کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ جو لوگ عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن یوسف کی ہڈیوں کو اٹھانے والوں کے نام نہیں لکھے گئے۔ انہیں کوئی عزت اور اجر نہ ملا، تو بھی وہ یوسف کی ہڈیوں کو اٹھائے رہے۔ ایسا وقت بھی آیا ہوگا جب وہ تھک گئے ہوں گے اور انہیں خیال آیا ہو کہ اچھا کہ ہم ان ہڈیوں کو یہی چھوڑ کر اپنا سفر جاری رکھیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تھکے
ہونے کے باوجود وہ منزل پر پہنچنے کا انتظار اور جستجو کے ساتھ بھی ہڈیوں کو اٹھائے رہے۔ کیا ہماری صورتحال بھی ایسی نہیں کہ ہم یسوع کے نام کو ترک کر کے اس دنیا میں آسان اور پورا سائش زندگی بسر کریں؟ لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا، ثابت قدم رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ یہاں پر ہم بیابانی سفر کو شروع سے آخر تک دیکھتے ہیں۔ ہمیں یسوع کی ہڈیاں اٹھائے رکھنی ہیں۔ ہمیں اس سفر میں یسوع کی حضوری کو محسوس کرنا ہے۔ آج ہم خوف نہ کریں۔ ہم 42 مقامات سے نہیں گزرنا جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے تھے۔ ہم رمسیس سے گزریں گے۔ پہلا مقام جہاں پر انہوں نے خیمے لگائے وہ سکوت کا مقام تھا۔ سکوت سے وہ 10واں مقام جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے وہ رفیدیم تھا۔ ہم 10 ایسے مقامات سے گزریں گے جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے۔ ہم ان مقامات کی اہمیت کو دیکھیں گے اور جانیں گے کہ ان مقامات پر کیا ہوا تھا، ان جگہوں کے ناموں کے کیا معنی ہیں۔ پہلے گھنٹے کے سبق کا لب لباب یہ ہے، اپنے آپ سے پوچھیں کیا یسوع میرے اندر زندہ ہے؟ کیا یسوع واقعی میرے اندر زندہ ہے؟ اسرائیل کے نزدیک یوسف کی ہڈیاں زندہ تھیں۔ جب ہم خدا نے کہا تھا کہ چوتھی نسل واپس آئے گی، یوسف مر گیا لیکن اس کا ایمان زندہ تھا۔ جب ہم یسوع کے بارے میں سوچتے ہیں کیا وہ ہم سے دور ہے؟ کیا اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہے؟ کیا وہ مردہ ہے یا کیا وہ زندہ ہے؟ کیا ہم مسیح کا بدن ہے؟ یہی اہم نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے مرکز 15 باب اور 43 آیت کو بھی دیکھیں گے۔ ارمتیا کا رہنے والا یوسف آیا جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے جرت سے پیلاطوس کے پاس جا کر لاش مانگی۔ میں پڑھنا جاری رکھوں گا۔ اور پیلاطوس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبہ دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پیلاطوس نے یسوع کی لاش کے بارے میں پوچھا۔ یونانی زبان میں یسوع کی لاش کے لیے لفظ سوما ہے، لیکن پیلاطوس نے کہا کہ تم یسوع کی لاش لے جا سکتے ہو۔ یسوع کی لاش کے لیے پیلاطوس نے سوما نہیں، تھوما لفظ استعمال کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان الفاظ کے تعلق سے بھی حیرت میں ہوں۔ 45ویں آیت میں لکھا ہے سوما اور تھوما۔ جب صوبہ دار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ تھوما کا معنی ہے لاش، میت۔ جب ارمتیہ کا یوسف مسیح کا بدن مانگ رہا تھا تو یہ صرف بدن تھا، زندہ یا مردہ۔ پولس رسول نے مسیح کے بدن کو کلیسیا سے تشبیہ دی ہے۔ یہ زندہ بدن ہے، زندہ بمقابلہ مردہ۔ جب ہم یسوع کے بدن کے متلاشی ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کیا وہ مردہ ہے یا وہ زندہ ہے؟
میں پھر دہرانا چاہوں گا، سوما اور پتھوما، پتھوما کا مطلب ہے لاش یعنی ڈیڈ باڈی، اور تو جب ارمتیا کا یوسف مسیح کا بدن مانگ رہا تھا تو یہ صرف بدن تھا، زندہ یا مردہ۔ وہ صرف وہاں پہ اس نے لاش نہیں کہا، بلکہ بدن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ زندہ بدن ہے، اور زندہ بدن مسیح کی کلیسیا ہے۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم یسوع کے بارے میں کیسی سوچ رکھتے ہیں؟ کیا وہ ہماری زندگی کے ساتھ میل نہیں کھاتا؟ کیا وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کیا وہ سوما ہے؟ کیا ہم اس کا بدن ہیں؟ یہ ہے فرق جو ہمیں بیابان کے سفر میں دیکھنا ہے۔ آئیں دعا کے ساتھ اس سیشن کو بند کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ایمان کی زندگی، جو کہ بیابانی سفر ہے، یعنی آسمان کی بادشاہی کی طرف اپنے سفر کے بارے سوچ و بچار کر سکیں۔ باپ، یہ آسان نہیں، اس سفر میں بہت سے مسائل، چیلنجز اور مشکلات ہیں۔ بعض اوقات ہم واپس مڑ کر مصر کی طرف لوٹ جانا چاہتے ہیں۔ شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یسوع کے ساتھ چلنے کا شرف بخشا۔ مدد کر کہ ہم اپنی زندگیوں میں یسوع کے کام کو دیکھ سکیں۔ ہماری مدد کر ہم یسوع کو اپنے سفر میں زندہ یسوع کے طور پر دیکھ سکیں۔ اے باپ، ہمارے ساتھ ہو، اپنے لوگوں سے کلام کر۔ جو پیغام آج پیش کیا گیا روح القدس کی طرف سے ہے، کسی انسان یا حکمت سے نہیں، یہ تیرے فضل سے ہے۔ ہماری دعا ہے کہ تیرا نام عزت اور جلال پائے، یسوع کے نام سے آمین۔